बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 एंड द लॉ ऑफ रिक्वाइटल, अभी नेक्स्ट क्या होना है, तो ये पॉइंट्स आज हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो पहले मैं थोड़ी सी एक दो फ्यू वर्सेस आपके सामने कोट करूंगा ताकि हमें ये इल्म हो जाए कि कुरान क्या कहता है। कुरान ये कहता है इस वर्ष में, ये सूरह अंबिया की वर्ष है, ये कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को सपोर्ट के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि ये एक सीरियस बिजनेस है, संजीदा मामला है, इसलिए हमें चाहिए कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कि अल्लाह ने कहा है कि अगर हम चाहते तो अपनी ये काम नहीं करना था, बल्कि इसको हमने बड़ा सीरियसली इस जमीन व आसमान के सिलसिले को बनाया। यहाँ पे आप देखें वर्ड्स यूज है लाइबीन और लाहवन, जिनका मतलब होता है काम तो हो लेकिन उसका नतीजा कोई ना निकले। तो कुरान ने कहा है कि ये हक हमने क्रिएट किए हैं, यानी इनका एक खास मकसद है। नेक्स्ट है जो मैंने सूरह यूसुफ से ये आयत ली है। हज़रत यूसुफ के सिलसिले में अल्लाह ने कहा है कि वो चूंकि उन्होंने ईमान ला के वो डीड्स किए और उनकी वजह से उनको जमीन में हमने एस्टेब्लिश कर दिया, और ये एक असूल कुरान ने दिया है, वला नुदियु अजरल मोहसिनीन, जो भी अच्छे काम करते हैं, मोहसिन काम करते हैं कुरान के मुताबिक, उनके डीड्स जो है वो वेस्ट नहीं जाते। तो उसके बाद लास्ट वर्स जो यहाँ पे मैंने कोट किया है वो है कि वला अजरुल आखिरात खैरुल लजीना आमनु व कानू यत्तकून। अगर आपको याद हो मुत्तकी का जो है पॉइंट, ये उबैद साहब ने पहले कवर किया था, तो उसमें यह है कि अगर वो ईमान ला के मुत्तकी बनते हैं तो उनके लिए आखिरत से मुराद है कल जो आने वाला दिन है, उसमें उनके हालात बेहतर होंगे, उनके लिए खैर होगी, और उसमें लामहला अगली जिंदगी भी शामिल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्स है जिसमें एक कानून मैंने कहा कि इसका कानून का पता चल जाए, क्योंकि बाद में जब हम सिनारियोस डिस्कस करेंगे तो उसमें ये पॉइंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे कहा है कि जैसे कौम नू, आद, समूद, जितनी भी कौमों का जिक्र किया है कुरान ने, उनकी तरफ हमने रसूल भेजे, उन्होंने उन पर वो नहीं किया, क्या कहते हैं, उन पे अमल नहीं किया, वो आगे से उसको अपोज करते थे। उस अपोजिशन का ये निकला नतीजा कि उन पे फिर अपने अमाल की वजह से उनको सफर करना पड़ा। तो यहाँ अल्लाह ने कहा है कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, कि हम उन पे जुल्म नहीं करते, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। अनफुसहुम यज़लिमून, इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है, खुद अपने साथ इनजस्टिस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा है कि हम हर बस्ती को वार्न कर देते हैं, जब तक वो वार नहीं होती उन पे, उनके जो 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 वो काम कर रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, उनका नतीजा जो है उससे उनको फाइनल एलिमिनेशन नहीं होती जब तक उनको वार न कर दिया जाए। क्योंकि जो रब, यहाँ देखें रब का लफ्ज यूज हुआ है, विल नॉट डिस्ट्रॉय फॉर देयर इनजस्टिसेस व्हाइल्स्ट देयर ऑक्युपेंट्स वर नॉट वार्न्ड। सो वार्निंग मस्ट है, ये दूसरा असूल है। तीसरा असूल ये है कि अक्सरियत जो है इंसानों की, वो अगर उनके पीछे आप चलोगे, जो दिल्लू का अन सबीलिल्लाह, तो वो आपको सही रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो क्या करती है। तो यहाँ पे कहा है इन जत्ता बेऊना, कि वो फॉलो क्या कर रहे होते हैं, जन को, यानी कंजेक्चर को, वो सच नहीं होता उनके सामने, वो झूठ को फॉलो कर रहे होते हैं और वो लाइज के पीछे जिंदगी गुजारते हैं। ये तीन असूल यहाँ पे आ गए कि अल्लाह की जात किसी पे जुल्म नहीं करती, हर एक को इनफ वार्निंग दी जाती है, और वार्निंग दो सूरतों में आती है, रसूल मैसेंजर्स भी, इंसान भी वार्न करते हैं एक दूसरे को, और दूसरा ये भी है कि उनके अपने जो गलत अमाल है वो भी उनके लिए वार्निंग होते हैं। तो अमाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने असरात कौमों पे छोड़ते हैं। और तीसरा ये कहा है कि मेजॉरिटी जो है वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलती है और वो झूठ के पीछे चलती है, और जहां उनके सामने सच आता है वो सच को लाइक नहीं करते। अभी प्रेजेंटेशन जो है उसके ये पार्ट्स हैं। वर्ड ऑफ टुडे, इसको मैं वेरी ब्रीफली आउटलाइन करूंगा कि आज की दुनिया है क्या। दूसरा ये है कि जो सीन सेटिंग है, कुरान कैसे हमें कहता है कि क्या है इसमें और ये किस तरफ हमें गाइड करता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिक्वाइटल, यानी मुकाफात अमल कैसे फंक्शन कर रहा है। एक तो सिंपल हमें इल्म है कि जो भी हम अमाल करते हैं उसका नतीजा निकलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में गया हूँ।
نیکسٹ ہے کہ پاسبلٹیز کیا ہے فیوچر کے لیے، ڈفرنٹ سناریوز، 6 سناریوز میں نے قرآن سے لیے ہیں، لامال اور بھی ہوں گے، لیکن میں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرے گی کووڈ-19 کی دنیا کے متعلق۔ دین ہے کووڈ-19 اور بیانڈ کیا ہے، اور اس کے بعد ہے کہ طلوع اسلام والوں کو کیا کرنا چاہیے، یعنی ہمارے لیے اس میں کیا گائیڈنس ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں ان حالات میں، اور اینڈ پہ بریفلی کنکلوژنز ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ ویریس پولیٹیکل سسٹمز ہیں ہماری دنیا میں، جو ہم جن کے ذریعے ہم نمائندوں کو الیکٹ کرتے ہیں، لوگ جمہوریت جس کو کہتے ہیں، اس سے وہ لاز بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، اس میں جو جن نمائندوں کو ہم الیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر رول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اپنے اوپر ہم رول کرنے کے لیے ان کو الیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں لائک کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پہ رول کرے؟ وائی ڈو وی وش ٹو بی رولڈ بائی ادر ہیومن بینگز؟ ہمارے جیسے برابر ہیومن بینگز ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر رول کرو، کیونکہ ہم لائک کریں گے کہ سبجیکٹس بن جائیں یا غلام بن جائیں۔ نیکسٹ سوال ہے دیز لاز چینج فرام کنٹری ٹو کنٹری۔ آپ دیکھیں کہ انسان سیم ہے ہر ملک میں، لیکن وہی انسان مختلف قوانین بناتے ہیں اپنے ملکوں میں۔ جتنے ملک ہیں اتنے قوانین ہیں، بلکہ ایک ہی ملک میں کئی قوانین ہیں۔ یو کے میں آپ دیکھیں 4 ریجنز ہیں، چاروں کے ڈفرنٹ لاز ہیں۔ 50 اسٹیٹس ہیں امریکہ میں، اٹس اے فیڈرل سسٹم، آل 50 اسٹیٹس آلسو ہیو دیئر اون لاز۔ تو ایک ہی انسان جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، سیم انسان، وہ ڈفرنٹ لاز کو وہ اس کے سامنے وہ آتے ہیں، جو کہ ناانصافی ہے۔ The world around us is created by the human intellect۔ یہ انسانی عقل کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس لیے جو ہیومن انٹلیکٹ ہے وہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے، جذبات کو فالو کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یا سوچتے ہیں ہم بھی قرآن، کہ کیا انسانی عقل اس سے بہتر نظام بنا سکتی ہے؟ اگر بنا سکتی تو وہ بنا سکتی تھی، لیکن ابھی تک تو وہ نہیں بنا سکی۔ نیکسٹ ہے کہ ریچ اور ایلیٹ ان دا ورلڈ جو ہے وہ موسٹ ویلتھ ان کے پاس ہے دنیا میں، اور جبکہ باقی ہیومینٹی جو ہے وہ اپنی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں کر سکتی۔ تو یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، خاص کر اگر انسان جو ہے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو کیا یہ جو اوپر ریچ اور پاورفل ہے، یہ اپنی ویلتھ کیوں نہیں شیئر کرتے؟ تو اگر انہوں نے شیئر کرنی ہوتی تو انہوں نے اکٹھی نہیں کرنی تھی، تو اکٹھی وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک بیسک سائیکولوجیکل ایشو ہے۔ نیکسٹ ہے جی، میجورٹی آف ہیومن بینگس لیو دیئر لائف آن دا assumption کہ لائف نے ڈیتھ کے ساتھ اینڈ ہو جانا ہے۔ یا آپ اگر غور سے دیکھیں، یہ پہلے بھی پوائنٹ مینشن ہوا ہے کہ ایون جو ہمارے مذہبی لوگ بھی ہیں وہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے زندگی نے موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے جب کوئی اولڈ بھی ایون جاتا ہے تو اس کے متعلق بھی سارے افسوس ہی کرتے ہیں۔ تو ہیئر آفٹر کی جو پاسبلٹی ہے وہ اگر ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے، تو پھر اس لحاظ سے ڈیفینیشن کیا ہے سکسیس کی؟ سو جتنی ڈیفینیشن آف سکسیس ہے آپ دیکھیں گے اس میں ہیئر آفٹر نہیں آئے گی، سوائے پروبیبلی مومنین کے جو قرآن پہ چلنے والے ہیں۔ آل پاورفل اینڈ لیڈ ڈو ناٹ تھنک دے آر اکاؤنٹیبل فار دیئر کانڈکٹ۔ اگر ان کو آپ غور سے دیکھیں، جتنا بھی میڈیا ہے اس میں کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں ہوتی۔ اکاؤنٹیبلٹی اس طرح ہوتی ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ میں آنے کے لیے ان کو اپوز کرتی ہے، تو وہ لاز بناتے ہیں جو انہیں فیور کرتے ہیں، بلکہ کئی چیزوں میں ساری جو پوری ایلیٹ ہوتی ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، انڈر نیتھ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن باہر سے یہ امپریشن دیتے ہیں پبلک کو کہ جیسے وہ اکٹھے نہیں ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وارز اور کانفلکٹس جو ہیں وہ دنیا میں کریٹ ہوتے ہیں بائی دا پاورفل، دے کریٹ دا پاورفل بیکاز دوز ان پاور ڈو ناٹ تھنک دے کین بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ جن کے پاس پاور آ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ مکافات عمل جو ہے، جس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس اپنا اثر چھوڑتے ہیں، وہ کہاں، ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ؟ اور آپ دیکھیں پبلک سے پھر سارے ڈرتے ہیں، پبلک سے پھر بھی وہ چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کے پتہ ہے کہ پبلک زیادہ نمبر میں ہے، ہم تھوڑے نمبر میں ہیں۔ اگر یہ پبلک اکٹھی ہو گئی تو یہ ہمارے لیے مشکلات کریٹ کرے گی، تو اس لیے وہ سٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک کنٹینیوس کانفلکٹ ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھیں، اس کے اوپر پھر قرآن کی ورسز ہیں۔ Every nation has its own relative values. The UN is controlled by the 5 most powerful, the rest just follow them. Is it meant to continue like this?
آپ نے یاد ہے وہ جو ایتھیکل ریزننگ تھی اس میں میں نے کہا تھا یہ ہیومن رائٹس ہیں اور کوئی قوم بھی جو ہے وہ ان ہیومن رائٹس کو فالو نہیں کرتی. یعنی ان کو علم ہے کہ کیا صحیح چیز ہے لیکن وہ صحیح چیز کو فالو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. نیکسٹ ہے کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے وہ فنکشن کرتا ہے on this value that reward is for the capital کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ پیسوں کو اس کے وہ دنیا کو کنٹرول کرتا ہے یا اس حصے کو کنٹرول کرتا ہے جس میں اس کے پاس پاور ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ریچسٹ نیشنز جو ہیں ابھی یہ جو کوانٹیٹیو ایزنگ جتنی بھی ہو رہی ہے یہ بلینز آف ورکرز جو ہے ان کا حق جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں وہ لے جا رہے ہیں. ایک ورکر جو ہے پورا دن کام کرتا ہے وہ لیٹ سے 25 30 40 ڈالر کماتا ہے. یہ یہاں پہ آ کے ایک اسٹروک آف کی بورڈ ٹریلینز آف ڈالرز کریٹ کر دیتے ہیں. تو اس غریب کی محنت تو گھس کر کے ہوا میں چلی گئی. نیکسٹ ہے کرنسی جو ہے آپ دیکھیں کرنسی مینیپولیشن از وائڈ اسپریڈ ان دا ورلڈ. جو رچ کنٹریز ہیں ان کی مور اور لیس سملر پیرٹی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے یورو پاؤنڈ ڈالر ان کی پیرٹی تقریباً وہی رہتی ہے پلس مائنس مائنر ڈفرینسز ہوتے ہیں. کبھی کبھی تھوڑی سی زیادہ ڈفرینسز ہوتی ہے وہ بھی ڈیلیبریٹ ہوتی ہے لیکن غریب ملکوں کی کرنسیز کنٹینیوسلی ڈی والی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک پیٹرن ہے کنٹرول کرنے کا دنیا کو. اسی طرح سٹاک مارکیٹس ہیں. regime changes, foreign sponsored civil wars, conflicts, election manipulation, political bribery, economic hitman, opinion manipulation through media, diplomatic coups. Is this the way our life is meant to be as human beings? تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا زندگی اسی طرح چلنی چاہیے. اگر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان حق پیدا کیے ہیں تو وہ حق کدھر ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا. انسانوں کی دنیا میں تو ہر طرف لوٹ مچی ہوئی ہے. تو لاسٹ سوال یہ ہے یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے are we comfortable with this world and do not see any problem for us or our children and other fellow human beings, then the Quran is not for. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح ہی چلے گا اس طرح ہی چلتا رہے گا ہم قرآن کو بھی پڑھیں اور ہم کہیں کہ جی اسی طرح چلتا رہے گا تو پھر ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی. very frankly we should select some suitable religion for us. میں نے یہاں پہ تھوڑا سا sarcastic ہوا میں اپنے ساتھ بھی اور میں نے اس کو کیئرفلی سوچا تھا کہ بہترین یہ ہے کہ آپ کسی مذہب کو سلیکٹ کر لیں اس کے ریچولز کو فالو کریں اور وہ جنت آپ آگے جا کے مل جائے گی. نیکسٹ ہے جی. تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ہسٹری کو ٹریس کیا ہے. پہلے یہ ہے کہ 17 سینچری سے لیٹ سے یہ ورڈ جو ہے 17 سینچری سے کیسے چل رہی ہے. ورڈ تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے لیکن 17 سینچری سے تھوڑی سی سپیڈ اپ ہو گئی ہے. انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, کالونائزیشن ہوئی ہے اور کامن مین جو ہے وہ کنٹینیوسلی بینگ ایکسپلائٹڈ. آپ کو یاد ہے کالونیز تھیں, کالونیز میں بڑے ظلم ہوئے ہیں, ان کے آفٹر ایفیکٹس ابھی بھی چل رہے ہیں. تو اس سے نیکسٹ ایج یہ آ گئی 18th to 20th سینچری. اس میں آپ دیکھیں کہ وہی کام چلتا رہا, زیادہ اسٹیبلشڈ ہو گئی کالونیز. پھر ورلڈ وار 1 آئی, ورلڈ وار 2 آئی. ورلڈ وار 1 سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا, اس سے ورلڈ وار 2 آ گئی اور وہ اس سے پھر باقی دنیا بھی شیپ اپ ہوئی ہے. اس دنیا میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی لے ہیں اور چونکہ نیوکلیئر وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن آ گئے اس سے یہ ہوا کہ جو رچ اینڈ ایلیٹ اور پاورفل کنٹریز تھے ان کو سیکورٹی مل گئی, دوسرے جو ہیں وہ نیچے والے وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا میں. اس کے بعد تھرڈ ہے جو اس وقت دنیا کی حالت ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ایز دا پاور accumulates at the top it desires more power. پاور کا مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ہاتھوں میں جب قوت آ جاتی ہے تو حکیم تو نہیں ہوتی نا, وہ عزیز ہی ہوتی ہے صرف. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اوپر والے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم ڈاؤن فال نہ ہماری ہو جائے. ان کو ڈیپ ڈاؤن فیئر ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ڈاؤن فال ہو سکتی ہے لیکن ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ڈاؤن فال ہماری زندگی میں نہ ہو. تو یہی سٹوری فیرو کی تھی, اس کی تھی اور آج بھی وہی سٹوری ہے یہاں پہ آ رہی ہے. ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک فیرو ٹاپ پہ ہو وہ نظام کو تھوڑا ڈسٹریبیوٹ کر دیا تاکہ انسان جو ہے نا کامن مین جس سے وہ ڈرتے ہیں وہ کنسنٹریٹ ہو کے نہ دیکھے. تو اس میں آپ دیکھیں نیو ورلڈ آرڈر ہے, گریٹ ریسیٹ, اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں. میڈیا امپائرز ہیں جو کنٹرول کر رہی ہیں مختلف میڈیا چینلز کو. آئی ایم ایف ہے جو پوری فائنینس کو کنٹرول کر رہا ہے, ورلڈ بینک اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, ورلڈ اکنامک فورم ہے, اور بھی بے شمار انہوں نے اوپر بنائی ہوئی ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں, کمانڈز ہیں, آپ یو نیم اٹ, دیز آر آل ود اے ویو ٹو کنٹرول دا کامن مین لائک یو اینڈ می. آپ کی اور میری طرح کے لوگوں کو
کنٹرول میں رکھنا ہے کہ کہیں یہ دائیں بائیں نہ نکل جائیں، ہمارے کوئی گڑبڑ نہ کر دیں. تو یہ کا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے. آپ اس پہ ایڈ کر دیں جتنی بھی اور سٹیپس ایڈ کرنے ہیں. ابھی یہاں پہ انٹرسٹنگ ہے، یہ جو سائڈ پہ ہے میں اسے پڑھ دیتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، تو یہ جو مسلمز ہیں جن کے پاس قرآن ہے اور جو اس قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ دنیا اس سے بہتر ہو سکتی ہے، وہ چپ کر کے وہ 5 پلرز والا جو اسلام ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو کوشچن ہمارے سامنے یہ ہے کہ از اٹ مینٹ ٹو گو آن لائک دس؟ یہ ہے. تو یہاں سے پھر ہم جو طلوع اسلام والے ہیں ہم کلیم کرتے ہیں جی ہم خالص قرآنی ہیں، تو ہمارا کیا رول؟ تو یہ جو ہے پوائنٹ، یہ ہم نے اس کو وہ کرنا ہے. میں ذرا ریکویسٹ کے تو نیکسٹ جو ہے یہ ہے جو پاور کا، جو تھوڑا سا میں نے یہ اس کو دیکھا ہے کہ کیا کیا جائے ایز اے مسلمس یا جو بھی ہے، اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جائے. بیسک لیول پہ آپ دیکھیں کامن ہیومن بینگز ہے، مڈل کلاس ہے، لوور کلاس ہے، پور اکراس دا ورلڈ، اور پریزنٹلی دیر 7 بلین آف دیم. نیکسٹ یہ فیروز ہیں جو میں نے مینشن کیا ہے، اور موسٹلی یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے. تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ یس اللہ کی ذات ہے یہاں پہ جو سب کچھ واچ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی ذات جو الہ الارض ہے اینڈ الہ السماء ہے. تو اگر وہ الہ الارض بھی ہے الہ السماء بھی ہے تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہونا چاہیے. تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو تو انسانوں کو پتہ ہے، اللہ کی ذات کو ان کا بھی علم ہے. تو کیا ہم یہ روٹ اس کو بائی پاس کر کے یہاں پہ جا سکتے ہیں؟ یہ ہے سوال جو ہمارے لیے ہے، جس کی طرف قرآن ہماری توجہ بلاتا ہے. تو یہ روٹ جو ہے اس کو کیسے ایکسپلور کیا؟ سیٹنگ دا سین. تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، یہ کتاب لقد انزلنا علیکم کتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تمہاری اپنی ایمیننس مینشن ہے کہ اگر تمہیں اپنی ایمیننس چاہیے یا ایمیننس کو آپ نے لانا ہے اس لیول پہ یا اللہ کی ہیلپ مل سکے، تو آپ کو عقل یوز کرنی پڑے گی. یہ ایک مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عقل کو یوز کرتا ہے اپنے نظام کے مطابق، لیکن یہاں پہ ہمیں آؤٹ سائڈ دا باکس سوچنا پڑے گا، جیسے ممتاز صاحب نے اپنی ایک پریزنٹیشن میں کہا تھا. نیکسٹ اس نے کہا ہے یہ سورہ، یہ جو مکافات عمل کی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق. یہ دیکھیں حق اس نے کریٹ کیا ہے. پہلے کہا تھا یہ لہو اور لعب نہیں ہے، یہ حق ہے. بولے تو جزا کل نفس بما کسبت، تاکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا نتیجہ مل جائے اور اس کسی پہ ظلم نہ ہو. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے اوپر بھی نہ ظلم یہ کرو، کہ اس میں ہم خود بھی تو جو نفس کر رہا ہے کام اس کو بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کہیں اس کے اپنے اگینسٹ بھی نہ جا رہا ہو. اور نیکسٹ یہ ہے کہ یہ مشہور آیت ہے سانریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کو یہاں پہ نارملی جو عام انسان سوچتے ہیں وہ جی خود ہی آہستہ آہستہ باہر کی دنیا میں اور ہماری جو دنیا انفاس ہے اس میں پتہ چل جائے گا انسان کو کہ اللہ کی کتاب حق ہے. تو جب پتہ بھی چل گیا 1000 سال بعد تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں تو آج کی دنیا کو تبدیل کرنا ہے. تو یہ اس کا وہ صحیح مطلب نہیں لیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی دنیا میں دیکھیں کہ یہ جو اللہ نے حق بھیجا ہے اس کا ہماری آج کی دنیا پہ کیا اثر ہے. میں جب ڈیڈ ہو جاؤں گا پھر یہ پتہ چل جائے کہ جی ہاں اللہ کی کتاب تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو علم ہے نا، ہم نے آفاق بھی دیکھ لیا ہے، اپنی ذاتوں کو بھی دیکھ لیا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب حق ہے. تو یہ پوائنٹ ہے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ٹو ریفلیکٹ ویری انٹینسلی اینڈ فوکسڈ کنٹینیوسلی 24/7 اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے تاکہ یہ جو مسائل ہیں دنیا کے ان کی طرف ان کے حل کا کچھ سوچا جائے. تو لا آف ریکوائٹل کیسے کام کرتا ہے؟ The Quran declares this to be the purpose of the human creation. آپ دیکھیں مکافات عمل کو اس نے پرپز بتایا ہے زندگی کا، یعنی چوائس اینڈ انٹینٹ دیا ہے، مکافات عمل ہے، اس کے نتیجے نکلنے ہی نکلنے ہیں. تو اس سے ہم بحیثیت مومنین کے مسلمان کے کیسے فائدہ اٹھایا جائے. تو اس کا ساتھ ہی اس نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ نفس جو ہے یہ امپریشنیبل ہے اور ہیومن کانشیسنیس از دا ارینا فار ہیومن ایکسپیرینسز. جو ہمارے اندر تجربات ہوتے ہیں وہ ہمارے نفس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ فار ایگزامپل میں نے یہ پریزنٹیشن کی ہے تو یہ میرے نفس کا حصہ بن گئی ہے. نیکسٹ اکاؤنٹیبلٹی از لنک ٹو دا ہیومن سیلف تھرو ہیومن تھاٹس. ہر تھاٹ کے بعد ڈیڈ آتا ہے، ہر ڈیڈ سے پہلے ایک تھاٹ آتی ہے. یہ لنک ہمیں اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں. نیکسٹ ہے ایچ نفس پرووائڈیڈ ود اے فزیکل باڈی. ہر نفس کو ایک باڈی دی گئی ہے. وہ جو باڈی ہے وہ فزیکل ورلڈ
میں انٹریکٹ کرتی ہے، ارد گرد دوسرا انسانوں سے انٹریکٹ کرتی ہے اور فزیکل ورلڈ میں انٹریکٹ کرتی ہے. اور نفس جو ہے وہ اپنی جو اس باڈی کے ذریعے جو اس کی سینسز ہیں ان کے ذریعے ایک حقیقت کی طرف دیکھتا ہے، یعنی باہر کی دنیا کی حقیقت کی طرف دیکھتا ہے. تو اس سے وہ آؤٹر ریالٹی دیکھتا ہے، اس آؤٹر ریالٹی سے وہ اپنے اندر ایک ریالٹی کریٹ کرتا ہے. وہ ریالٹی کریٹ ہوتی ہے چاہے اسے پتا ہو اس ریالٹی کا پوری طرح یا نہ پتا ہو. اس کا مطلب یہ ہو گیا اگر دو آدمی باہر کی حقیقت کو دیکھ رہے ہوں تو ان کی ویلیوز کے مطابق وہ ڈفرنٹ امپریشن لیں گے فرام دا آؤٹر ورلڈ. اسی لیے وہ چیزیں جو دوسرے انسانوں کو نظر نہیں آتی قرآن ہمیں وہ چیزیں دکھاتا ہے. نیکسٹ ہے بینگ اے سوشل کریشن. ہر نفس جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے. اگر انسان اکیلا ہو کسی جنگل میں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سارے مسائل تو ہیں یہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. اسی سے یہ دنیا جو ہے یہ ایک ڈائنامک ورلڈ بن گئی. جو لاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ human desires and emotions have a certain default status which has created a hierarchical structure in the world managed by the human intellect. تو یہ جو دنیا ہے یہ چونکہ ڈیزائرز اور ایموشنز پہ انٹلیکٹ پہ بیسڈ ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری کی ساری وہ ہے اس کے اوپر ہے ہائرارکیکل ہے، اوپر سے نیچے کی طرف سٹرکچر چلتا ہے. اوپر رچ مین ہے، پاورفل ہے، نیچے غریب آدمی ہے. سب سے نیچے جو غریب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا جو نظام ہے اس میں دیکھیں فلیٹ سٹرکچر ہے، اوپر اللہ کی ذات ہے باقی سارے نیچے برابر ہے. تو یہ ذرا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو لا جو ہے یہ کیپس ورکنگ، چاہے ہمیں علم ہے اس کا یا نہیں ہے یا تھوڑا سا علم ہے یا زیادہ علم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس کے باوجود کہ یہ قرآن کی طرف لوگ نہیں آتے لیکن انہیں پھر بھی پتا ہے کرما کا لفظ یوز کرتے ہیں، مرفیز لا کا یوز کرتے ہیں، what goes around comes around، اس طرح کی ٹرمز یوز کرتے ہیں. یہ تو بڑا مشہور ہے، یہ بائبل میں بھی دیا ہوا ہے what we sow so shall we reap، the history repeats itself. سو انسان کو کچھ نہ کچھ احساس ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح یا غلط اس کا نتیجہ نکلے گا. لیکن یہ ہے کہ جب وہ کلیکٹیو ہو جاتا ہے، غلط نظام کا حصہ بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے متعلق زیادہ نہیں سوچتا کیونکہ اس کے پیر کے نیچے پاور ہوتی ہے. تو ہائی ایشلون جو ہے، ہائر ایشلون ان ایوری نیشن آر اویئر آف دا کانسیکوینسز آف دیئر ایکشنز آن جنرل پبلک. ان کو علم ہوتا ہے جب وہ کسی پہ بم پھینکتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے نیچے بچے جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو رہی ہے ان کی زندگی. تو یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا. میڈیا پہ نیوز بھی آتی ہیں، باڈیز جو ہیں وہ رائٹ لیفٹ سینٹر جا رہی ہوتی ہیں. یہ جولین اسانج کو کیوں پکڑ کے رکھا ہوا؟ اسی لیے کہ اس نے کچھ ویڈیوز ریلیز کر دی تھی. نیکسٹ ہیومن بینگز بیکاز آف اے اسٹرانگ سینس آف آئی. یہ جو آئی ہے یہ چونکہ ڈیوائن انرجی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے روح سے، تو یہ بڑی اسٹرانگ ہے ہمارے اندر. اور اس میں فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، میں نے کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہونا. تو وہ فیلنگ اس کی ٹھیک ہوتی ہے، اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہوتا ہے، صرف فزیکل باڈی اس کی ڈیڈ ہوتی ہے، باقی تو اس نے ٹیسٹ کر کے ڈیتھ آگے جانا ہے. تو یہ جو اسٹرینتھ آف ڈیزائرز اینڈ دا پاور ایسوسیٹڈ ود ویلتھ اینڈ اسٹیٹس کیپس دم اوے. تو وہ جب ارد گرد دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو بڑی پاور ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے پاور کون لے گا. تو یہ جو مکافات عمل ہے یہ تو اپنا کام پورا کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی نیشنز جب نیچے جاتی ہیں وہ پھر کافی ڈسٹرکشن پیچھے چھوڑ کے جاتی ہیں. Understanding the functioning of the law of requital serves as a force multiplier. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم law of requital کو اچھی طرح سمجھیں اور ہر وقت اس کو ذہن میں رکھیں تو یہ فورس ملٹی پلائر ہے. یہ ہمیں ہوپ لیس نہیں ہونے دیتا ایون ورسٹ آف سرکمسٹانسز میں بھی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جتنا ہم اس کو اپنے دماغ میں کانشیسنیس میں اسٹرانگر جگہ دیں گے، بلکہ ہر وقت جگہ دیں گے، سوچتے رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کبھی بھی وہ ہوپلیس نہیں ہوں گے، کبھی بھی ابلیس والی سچویشن میں نہیں جائیں گے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ ریپیٹڈلی کہا ہے اعمال صالح کرو. اعمال صالح سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کا علم رہتا ہے نمبر 1. نمبر 2 ہمیں ہر وقت اپنی جو کانشیسنیس ہے اس کا بھی علم رہتا ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ اسے گڈ کرتے رہنا چاہیے. اگر ہر روز ہر دوسرے دن ہم کچھ نہ کچھ گڈ کرتے رہیں تو اس سے ہمیں احساس رہتا ہے کہ ہم صحیح پاتھ پہ چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی مکافات عمل کو ذہن میں رکھیں. ابھی یہاں پہ سین ہم سیٹ کرتے ہیں. یہ ہے جی پہلا سین سیناریو جو قرآن نے ورس سورہ ابراہیم کی ورس ہے 28. اس میں کہا ہے قرآن نے
علم ترا کہ کیا تو نے دیکھا ہے للذین بدلوا نعمت اللہ کفرن کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو لفظ یوز ہوا ہے دار البوار کو اپنی قوم کو دار البوار میں لے گئے. نارمل جو ٹرانسلیشن ہے اس میں ہے کہ انٹو دا ہاؤس آف پرڈیشن، لیکن بوار وہ جگہ ہوتی ہے یہ میں. تو نیکسٹ جو ورس ہے اسی کو کنیکٹ کر کے وہ خود ہی ایکسپلین کر رہی ہے کہ دار البوار کیا ہے، جہنم یصلونہا وبئس القرار. تو وہ اس میں جو بوار ہے یہ اس کا روٹ ہے BWR بے باورے کا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پروڈکٹ جو آپ کسی ایسی مارکیٹ میں لے جائیں جہاں پہ اس کا خریدار کوئی نہ ہو. آپ ارد گرد دیکھیں کہ کیسا انٹرسٹنگ سین ہے. لاسٹ ایئر جب یہ کووڈ-19 آیا ہے تو پوری ایئر لائن انڈسٹری انہوں نے گراؤنڈ کی اور بھی چیزیں بزنسز یہ وہ شٹ ہوئے. تو یہ آپ اس کو غور سے دیکھیں. یہ ورس جو ہے یہ پرویز صاحب کا ایک درس میں سن رہا تھا تو مجھے ہٹ کی ویری ہارڈ. اچھا دوسرا یہ لفظ ہے قرار جو ہے اس کا آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز جہاں آ کے وہ رک جاتی ہے جہاں پہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتی ہے اور مستقر اس میں سے لفظ پھر نکلتا ہے. اس کا رزلٹ ایفیکٹ جو ہے ڈیڈ کا وہ وہاں پہ آ کے اپنے پورا عمل کی جگہ وہ اپنا جگہ بنا لیتا ہے. اچھا جو سیکنڈ سیناریو ہے اس میں یہ ہے جو ایون مور انٹرسٹنگ ہے پچھلی سے بھی. اس میں ہے وہ کم قسم نہ من قریۃ کانت ظالمات وانشانا بعدها قوما آخرین کہ کتنی جنریشنز تھیں لوگوں کی یا پیپل کی جو اٹرلی ڈسٹرائے ہو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے. دیکھیں ظلم کا لفظ یہاں پہ آ گیا ہے اور ان کی جگہ اور لوگ آ گئے. تو ویسے تو دنیا میں ویسی دنیا آ رہی ہے ایک جگہ سے نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ دوسری کی جگہ لے لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ قوموں کا ذکر ہے کہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں ہمارے سامنے یہ سوویت یونین جو ہے یہ کولیپس ہوا ہے اس کی ڈفرنٹ شیپ آ گئی ہے. تو یہ ہے یہاں کامن آخرین کا ہے. تو وہ جو نئے لوگ ہیں کیا ہم کامن آخرین بن سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک قوم کی جگہ دوسری قوم اگر اسی طرح کی آ گئی تو پھر تو دنیا میں کوئی چینج نہ آئی. تو اس لیے جو چینج آنی چاہیے وہ کوئی بیٹر آنی چاہیے. اگر ایک ورس نے دوسرے ورس کو ریپلیس کر دیا تو وہ تو پھر سٹیٹس کو ہی ہوگی. تو یہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ جب ان کے اعمال جو ہیں وہ ریزلٹس لینے آتے ہیں تو ان کو پھر نظر آتی ہے سزا کہ یہ ہمارے اپنے جو غلط ہم نے کام کیے ہوئے ہیں یہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ اس میں ٹائم گیپ ہے آہستہ آہستہ آتے ہیں نا. تو وہ اس میں سے پھر دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں میجرز لیتے ہیں کوانٹیٹیو ایزنگ کرتے ہیں اور کئی تماشے کرتے ہیں لیکن وہ بات وہ پھر وہاں بنتی نہیں ہے. یہاں پہ قرآن نے اس کو بیوٹیفلی سم اپ کیا. وہ کہا ہے کہ بھاگو نہیں ابھی تو بھاگ کے دنیا سے بھی کدھر جائیں گے؟ مارس پہ تو جا نہیں سکتے مون پہ بھی نہیں جا سکتے اور کسی پلانٹ پہ بھی نہیں جا سکتے. اسی زمین پہ ہی ہم نے رہنا ہے. تو بٹ ریٹرن ٹو دا گڈ تھنگز اینڈ ٹو یور ہومز. لیکن یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے ما اترفتم کہ وہ جو ان میں جو رچ تھے نا ان کو پھر سمجھ آئی کہ یہ بات کہیں اور ہے. ان آرڈر دیٹ یو مے بی کویسچنڈ. تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم ظالموں سے سوال نہیں پوچھا کرتے. سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ تو نتیجہ اس کے اندر ہوتا ہے جو بھی انسان کام کرتا ہے. تو اس میں آپ نیکسٹ جو ورس ہے اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ہمارے سب کے لیے اپنے ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ہو سکتا ہے نیئر فیوچر میں یہ چیز ہو. قالو یا ویلنا انا کننا ظالمین. وہ جب اس صورت سے جب نکلتے ہیں یہاں پہ پھر ٹائم گیپ ہے یہاں پہ. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پھر خود کہتے ہیں کہ انڈیڈ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ انڈیڈ وی ور انڈیڈ انجسٹ. جب وہ سٹیٹ آتی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیٹ یہ آتی ہے کہ and the cry of their ceased not till we made them as a field that is mown down as ashes silent and quenched. تو میری یہ سب سے وہ ہے ریکویسٹ کہہ لیں یا وہ ہے کہ یہ دونوں بڑے غور سے واچ کریں. یہ نیکسٹ سٹیج دیکھیں آتی ہے کہ نہیں آتی. نیکسٹ یہ سیناریو ہے جی تیسرا جس میں بڑے انٹرسٹنگ ورسز ہیں اگین جو فالو کرتی ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہر انسان, کیونکہ قرآن انڈیویجویلٹی پہ بھی بڑا زور دیتا ہے اور کلیکٹیو جو سسٹم ہے اس پہ بھی بڑا زور دیتا ہے کیونکہ انڈیویجول کلیکٹیو سسٹم بناتے ہیں. تو یہاں پہ کہا ہے کہ ون ڈے ایوری سیلف ول کم اپ اسٹرگلنگ فار اٹ. ہر انسان جو ہے جو اس نے اپنے لیے مسئلے کریٹ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ جھگڑتا وہ آئے گا. ریگریٹس ہوں گی, ڈس اپوائنٹمنٹس ہوں گی, انہیپینس ہوگی. تو اس وقت اسے پورے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا. وَاهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وہی جو لفظ یوز ہوئے ہیں وَاهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اس میں سورہ جاتھیہ کی آیت 22 میں وہ یہاں پہ آئے ہیں
کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، تو اسی لیے وہ جھگڑا کر رہا ہوگا اپنے ساتھ کہ میں آئی وش کہ میں اپنے رستے کو ٹھیک رکھتا۔ تو نیکسٹ یہاں پہ مثال دی ہے اسی کے فالو اپ پہ کہ اللہ کی ذات ایک مثال دیتی ہے ایک بستی کی۔ وہ کیا تھی؟ بڑے آرام سے رہ رہے تھے، آمناتن مطمئنتن یاتیہا رزقہا رغدن من کل مکان، ہر طرف سے انہیں سامان زیست ان کو مہیا ہو رہا تھا، افریقہ سے بھی آ رہا تھا ان کو لوٹ کے، اور دوسری کالونی سے بھی آ رہا تھا، اور ہر طرف سے دنیا کے چکر چلا کے وہ سب کچھ آ رہا تھا، بڑے آرام سے موجیں کر رہے تھے۔ کیا کیا انہوں نے ایز اے رزلٹ؟ یہ جو کر رہے تھے وہ کفر تھا، فکف انعم اللہ، تو وہ انہوں نے اس کا نعمت کا اللہ کی کفر کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے اوپر لباس کی طرح، ڈریس کی طرح جو اور خوف آ گیا، یعنی اکنامک پرابلمس بھی آ گئے اور فیئر بھی آ گیا، سائیکولوجیکل بھی آ گیا، آؤٹر ورلڈ میں بھی چینجز آ گئی۔ یہ کیوں آیا؟ بما کانوا یصنعون، صنع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھڑنا، کوائن کرنا، جیسے کسی چیز کو ہم بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو وہ جو گھڑ رہے تھے، جو بنا رہے تھے، وہ ان کے سامنے آ گیا۔ اب اس کو ذرا ریلیٹ کریں ارد گرد کی ورلڈ کے ساتھ۔ نیکسٹ آ جائیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس میسنجرز نہیں آئے تھے، آپ دیکھیں کہ یہ ان کے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں، چومسکی جیسے اور جولین اسانج جیسے، اور وہ جو ہے ایک جان پلجر ہے، اس طرح کے ان کے اپنے جو ہمارے لوگ دنیا میں جرنلسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ کرو ایسے یہ، لیکن وہ فَكَذَبُوهُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر پھر ظلم کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں بڑا غور سے واچ کرنا چاہیے، پرٹیکولرلی یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ، لباس الجوع والخوف ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو وارننگز جو ہیں وہ انسان کو ملتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان بھی وارن کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں وارن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اگنور کرتے ہیں۔ ابھی سیناریو 4 جو ہے، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سیناریو جو قرآن نے بتایا ہے۔ وہ پہلا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تو ان کو بھی یہ دیکھیں، وہاں پہ بھی ہم نے میسنجرز ان کو بھیجے، ان کو بتایا، اور ان کو یہاں پہ اس نے تھوڑا سا ڈفرنٹ لکھا ہے۔ وہاں پہ کہا تھا کہ وہ سارے سامان زیست ان کو مل رہا تھا ہر طرف سے، یہاں پہ کہا ہے کہ پہلے ان کے اوپر مشکلات تھی، اور یہ ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائیں اللہ کے قانون کی طرف، میسج کی طرف، اور غلط کام نہ کریں۔ All Quran is asking کہ don't do injustice in the land، کریٹ نہ کرو پرابلم، کیونکہ یہ زمین و آسمان کا سلسلہ حق ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد ہماری جو موت ہے وہ ہمارے مقصد کی طرف بلا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ ڈھونڈے کہ موت کے بعد ہونا کیا ہے۔ یہ یہاں پہ ساری دنیا میں فساد مچاتا ہے انسان، تو اس نے کہا نہیں، اس طرح نہیں کرتے یہ انسان، یہ بجائے اس کے کہ اس سے کچھ سیکھیں، انہوں نے کیا کیا، اس سے اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، پھر گریجولی ان کے دل جو ہے وہ سٹون ہارٹڈ ہو جاتی ہے، پھر ان کو نہ پاورٹی نظر آتی ہے، نہ انہوں نے جو بم پھینکے ہوتے ہیں ان کی بچوں کی لیگز نظر آتی ہیں، نہ ان کے ہیڈز نظر آتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، چونکہ پاور بہت ہو جاتی ہے تو دوسرا غریب تو بولتا کوئی نہیں ہے، تو یہ جو ہے شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے وہ زین کر کے ان کے سامنے لے آتا ہے۔ Satan made their doing seem alluring to them۔ شیطان کا یہاں پہ مطلب ان کی اپنی ڈیزائرز ہیں، ان کی اپنی خواہشات ہیں، ان کے جذبات ہیں، اور دوسرا کوئی مومن تو ہے کوئی نہیں، وہ ان کو کیا بتائے گا، وہ باقی جو ہے وہ بھی چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، چھپ کر کے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں اس میں۔ نیکسٹ ہے کہ جب وہ پھر بھول گئے، یہ دیکھیں، یہ جب دل سخت ہو گئے وہ بھول گئے، کیونکہ ان دلوں میں تو انٹر ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا میسج یا وارننگ یا مکافات عمل، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دل ابھی سخت ہو گیا، ابھی اس کا کہا کہ یہ جو ما ذکروا بہ کو، وہ ان کے اوپر پھر ہم نے کھول دیے ابواب، پورے گیٹ کھول دیے، اور انہوں نے دبا کے دنیا کو لوٹا۔ اور جب وہ لوٹ رہے تھے اس وقت وہ بڑے خوش بھی تھے، بڑی 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 باتیں کرتے تھے، اسٹاک ایکسچینج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو اس خوشی کے دوران پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو دیکھیں یہ کنڈیشن آتی ہے مایوسی۔ تو یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے۔ میں نے آپ کو 2 پوائنٹس وہاں پہ بتایا تھے، یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں واچ کرنا چاہیے، مبلسون کے مایوسی کیسے آتی ہے۔ اس مایوسی کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے۔ مایوسی جو ہے اگر ہم حصہ بن گئے تو پھر تو ہم ان میں سے ہو گئے نا، تو ہم نے باہر رہنا ہے اس سے۔
تو یہاں پہ پھر یہ آپ دیکھیں کنکلوڈنگ فقوت دابر القوم الذین ظلموا، یہ جو ہے نا اس کی روٹس کاٹ گئی، پھر روٹس کاٹ دی. یہ نہیں ہے کہ سسٹم اوپر سے درخت رہنے دیا وہ پھر دوبارہ اگ پڑے گا، نہ اس طرح نہیں ہوتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم پھر اس کی روٹس کاٹ دیتے ہیں جو ظلم کر رہی ہوتی ہیں قومیں. اور دیکھیں بیوٹیفلی اس کو سم اپ کر دیا، والحمدللہ رب العالمین. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پوائنٹ آف انسٹرکشن ہے. اس میں جو نیکسٹ وہ سیناریو ہے یہ ہے جی نمبر 5. اس میں آتا ہے کہ یہ اگین ورس ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ جو آپ اعمال کر رہے ہو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو اوپر آپ کے لیڈرز ہیں وہ سخت ہو جائیں، وہ ظلم کریں آپ کے اوپر، اور جب کہ وہ زیادتیاں کر رہے ہو نیچے سے لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے ہوں، یعنی کہ نیچے سول وار شروع ہو جائے. تو یہ نیچے والوں کی اور اوپر والوں کی سٹوری اللہ نے سنائی ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر جو لیڈر ہے وہ آپ کے اوپر غلط کام شروع کر دے، اپنا ایجنڈا لے آئیں، نیچے والے اس کو ریزسٹ کریں، تو آبویسلی اس میں کانفلکٹ شروع ہوگا. لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ پارٹیز بن جائیں اور وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں، چاہے وہ پارٹیز باہر سے اسپانسرڈ ہو یا ود ان دا سسٹم، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. یہاں پہ بیوٹیفلی کہا ہے بعضکم بعضا بعض، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریونج ہو جائے، وینجنس ہو جائے. تو یہاں پہ اس نے کہا اللہ نے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. تو یہ اس لیے آپ کو بتایا گیا ہے تاکہ آپ سوچو اس پہ. تو یہ ایک اندر پوائنٹ ہے. آپ اب یہ 4تھ پوائنٹ آ گیا جس کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے دنیا میں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ جھگڑے شروع ہونے ہیں، کہاں پہ ڈویژنز ہو رہی ہیں، کہاں پہ پولرائزیشن ہو رہی ہے. وہاں سے آپ کو ہمیں سمجھ آئے گی کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. یہاں پہ پھر اس کے بعد اس نے کہہ دیا، رسول اللہ کو کہہ دیا، ہمیں بھی کہہ دیا کہ یہ یاد رکھو کہ یہ جو لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں یہ حق کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ حق ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے، تبھی تو بات چھپاتے ہیں. اگر ان کو پتا ہو حق جو جھوٹ سچ بولتا ہے وہ تھوڑی بات کو چھپاتا ہے. تو لیکن تم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ڈونٹ بیکم پارٹ آف اٹ، یہ اپنے افیئرز کو ان سے علیحدہ رکھو. قل لست علیکم بوکیل، کہ یاد رکھو کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ ان کو سیدھا کرنا ہے، یا آپ نے میسج دے دیا ہے، باقی مکافات عمل کو اپنا کام کرنے دو. یہاں پہ دیکھیں لکل نباء مستقر، ہر کہانی کا، ہر سٹوری کا، ہر اکاؤنٹ کا ایک مستقر ہے. فسوف تعلمون، انہیں جلدی پتہ چل جائے گا. تو یہ جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ سیناریو 6 ہے جو میں نے ایڈ کیا ہے میرے خیال یسٹرڈے اور ڈے بفور. یہ پرویز صاحب کا ایک درس ہے، یہ ورس 2782 کے اوپر بڑا مشہور بات کی جاتی ہے، دابۃ من الارض تکلمہم، کہ زمین میں سے ایک بہت بڑا جانور نکلے گا اور وہ ان سے باتیں کرے گا. یہ بات نہیں ہے یہاں پہ. تو پرویز صاحب نے بڑا اچھا اسے ایکسپلین کیا ہے، میں نے پھر اس کے روٹس بھی دیکھے. تو یہ پہلی تو ورس اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ آپ بلائنڈ کو گائیڈ نہیں کر سکتے، جو راستے سے غلط سے جانا چاہے اس کو جانے دے. صرف وہی سنتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور وہ پھر اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی اپنی انٹیگریٹی، اپنی سیلف کی انٹیگریٹی کی انہیں فکر ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ جب ایک حالات ایک ٹائم پہ آتے ہیں، دابا کا ہوتا ہے جو جانور جو ہے نا، جو ذی حیات لیونگ چیز بڑی سلولی کرال کر کے آگے جاتی ہے. تو یہ ریولوشنز اور یہ جو ٹربلز ہوتی ہیں یہ بھی تو کرال کر رہی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ انسانی زندگی میں مکافات عمل کے ساتھ. تو یہاں پہ تکلمہم کا مطلب ورڈز بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ سرجیکلی ڈیلنگ بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انسیجن کیا ہے ود اے شارپ نائف. تو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ جو حالات ہیں وہ خود ہی ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ پھر ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لوگوں کو جو غلط کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نا یہ حق کی طرف نہیں آتے، یہ اپنے اندر سرٹنٹی کریٹ نہیں کرتے کہ اس کائنات کا ایک مقصد ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پھر ان کی آپس کی لڑائی کی بات کی ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا. تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے خلاف وہ سارٹ آؤٹ کریں گے. لڑائیاں ہو سکتا ہے، وارس بھی ہو سکتی ہے. دے ٹاک آف تھرڈ ورلڈ وار بٹ اٹ از اینی باڈیز گیس. تو یہاں پہ میں نے اس کو یہ ساتھ روٹ بھی لکھ دیا ہے، آپ خود بھی اس ورس کو چیک کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو نیکسٹ ورس ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اسی کے ساتھ ہی جو 6th چیپٹر سے یعنی سورہ نام سے کوٹ کی ہے، وہ کذالک نولی بعد الظالمین بعدا. تو ایک ظالم جو ہے دوسرے ظالم کو پھر سارٹ آؤٹ کرتا ہے اس میں.
تو یہاں پہ چونکہ مومنین تو دنیا میں ہے کوئی نہیں، تو یہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ایک جو پارٹ آف دا ورلڈ جو ہے، جو سو کالڈ سپر پاور ہے، وہ نیچے جائے گی تو کوئی اور اس کی جگہ لے لے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو ریپلیس کرنے والا ہے وہ بھی کوئی اتنا شریف النفس لوگ نہیں ہیں. وہ بھی، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، جیسے آپ اوگر مسلمز اور ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں. اچھا جی، ابھی ہم کووڈ 19 کی تھوڑا سا دیکھتے ہیں. کووڈ 19 جو ہے یہ ایشو ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ یہ مین میڈ ہے یا نیچرل وائرس ہے، وہ ایشو ہے ہی نہیں. ہم نے تو ایفیکٹس دیکھنے ہیں کہ ایفیکٹس کیا ہے اس کے. تو ایفیکٹس یہ ہے اس دنیا میں کہ ایک فیئر ہے، ایک حزن ہے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی گین آف فنکشن ہے ان دا وائرس. یہ جو فلو ہم سب کو ہوا ہے، ہمیں علم ہے، اور مجھے تو یہ ہوا ہے کووڈ 19، سو آئی نو کہ یہ فلو سے ملٹی پلائیڈ ہے، زیادہ اس کا ایفیکٹ ہے. یہ ویدر یہ پینڈیمک ہیز بین پریڈکٹڈ. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ پینڈیمک لاسٹ ایئر شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے کافی پروگرامنگ، کافی وار گیمز اور میٹنگز اور اس طرح کی کانفرنسز اس پہ ہوئی ہے. کچھ ایون فلمیں بھی بنی ہیں، فور کاسٹنگ بھی ہوئی ہے. اور یہ ویکسینیشن، اور بڑے کانفیڈنٹلی بھی یہ بھی لوگ کہتے ہیں، بل گیٹس ایسے، کہ یہ تو آنا ہی آنا ہے، ایک پینڈیمک آنی ہی آنی ہے. تو کیا ہم ان سائنس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ پینڈیمک ہے یا واقعی پینڈیمک ہے؟ ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے. تو نیشنز جو ہے، یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا قومیں اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو ہارم کر سکتی ہیں؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ ہماری دنیا میں نہیں ہوا. جب یہ قومیں رچ کو رچر بناتی ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو ہارم کر رہی ہوتی ہیں نا، نیچے والے لوگوں کو ذلیل کر رہی ہوتی ہیں، ان کو ڈپرائیو کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جی قومیں اپنے آپ کو ہارم نہیں کرتی، قومیں اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی ہارم کرتی ہیں. ایجنڈا 21 اینڈ دا ایئر 2021، یہ میں نے ویسے لکھ دیا ہے. اٹ از اگین ٹو تھنک اباؤٹ ایونٹس چینجنگ ان دا ورلڈ. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کی، گریٹ ریسیٹ کی، اس طرح کی باتیں جو ہے یہ کیوں ہوتی ہیں؟ پھر یہ دیکھیں کہ ورکنگ آف دا لا آف ریکوائٹل. یہ دیکھیں 9/11 سے جب یہ باتیں شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن وہاں پہ سپیڈ اپ ہوا ہے. فالس فلیگ ایونٹس ہوئے ہیں کافی، وارز مڈل ایسٹ میں ہوئی ہیں، کنسنٹریشن آف ویلتھ ایٹ دا ٹاپ، انکریز ان پاورٹی. اور غریب انسان کے لیے تو کوئی فیوچر نہیں ہے، وہ تو ایسے نمبر ہے جانوروں کی طرح، وہ آ جاتا ہے دنیا میں، اسی طرح غریب جو ہے دھکے کھا کے چلا جاتا ہے. تو کیا ہو رہا ہے، کیا آنا ہے نیکسٹ؟ یہ ہے سوال ہمارے سامنے قرآن کی روشنی میں. تو میں نے وہاں پہ کچھ پوائنٹرز دیے ہیں 6 سیناریوز میں، ان پہ ہمیں چاہیے کہ بڑی کلوز کین آئی رکھیں. نیکسٹ ہے ابھی کیا ہو سکتا ہے. There is one thing definite that the post-COVID-19 world is going to be different. اور اس میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا 2 to 5 years کا. میں نے کہا کہ دیکھیں کہ نیکسٹ 2 to 5 years میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پوائنٹ ہے جو وہ یہ ہے کہ اکنامک ڈاؤن ٹرن از بینگ پریڈکٹڈ. اگر تو یہ کوانٹیٹیو ایزنگ ویل پلانڈ ہے، اور چونکہ پوری دنیا کی جو ویلتھ ہے اس کا ارتکاز جو ہے، یا اس کی کانسنٹریشن ایک خاص دنیا کے حصے میں ہے، تو اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. بزنسز ہیو بین ایڈورسلی افیکٹڈ، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے. ویسٹ میں بڑی ہیویلی انفیکٹڈ ہے. غریب تو پہلے ہی غریب تھا دنیا میں، وہ انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، افریقہ میں ہو، وہ پہلے بھی مانگ رہا تھا، ابھی بھی مانگ رہا ہے. سو اس کی لائف میں کوئی فرق نہیں آیا. فیئر اور حزن ہے ہر جگہ. وہ جو لباس کی بات کی ہے، جو اینڈ خوف کی جو بات کی ہے قرآن نے. اولڈ پیپل جو ہے وہ فیئر اینڈ آئسولیشن میں رہ رہے ہیں. وہ غریب پہلے بھی رہ رہے تھے، ابھی اور بڑھ گئی ہے ان کے لیے. پیپل رچ کنٹریز میں ہیو منی بٹ کی ناٹ اسپینڈ اٹ. ابھی ہالیڈیز وغیرہ پہ ریسٹرکشنز ہیں، لاک ڈاؤنز ہیں. یہ دیکھتے ہیں اس کی کیا صورت بنتی ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ہیلپ لیسنس ہے. تو کیا یہ ابلیسیت نہیں ہے جو ایٹ ریمپنٹ ہے اس وقت اور بڑھ گئی ہے؟ ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھس ڈیو ٹو کووڈ-19 جو ہے نا، اس نے بہت فیملیز کو افیکٹ کیا ہے. آف کورس فیئر بھی ہے لیکن افیکٹ بھی کیا ہے. Possibility of continuing wars on large scale will become difficult. یہ اس وقت یہ ہے کہ اینٹی وار کافی فیلنگز ہے across the world. وہ یاد ہوگا جو قرآن نے کہا یوم یقوم الناس برب العالمین. اس میں یہ نہیں کہا یوم یقوم الناس کی بجائے یہ نہیں کہا یوم یقوم المومنین. تو مومنین تو ہے کوئی نہیں، تو پھر اللہ نے الناس کا ہی کہنا ہے کہ وہ ایک دن تانگ آ کے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ یہ مومنین تو ہے کوئی نہیں، نہ یہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ کچھ اور کام کرتے ہیں. All scenarios in some shape are possible. For example, internal strife, protests, increase in crime, police state actions, curtailment of more freedoms, mass surveillance. یہ ساری ہو رہی ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ ابھی UK میں بھی لوگ ایک دوسرے پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں نازی جرمنی کی طرح.
جس کو بتاتے ہیں ریڈ ہوتا ہے، وہ سارا کام شروع ہو گیا. اچھا جی، ابھی طلوع اسلام کے لیے کیا ہے، یہ ہے ابھی انٹرسٹنگ جو سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ میں نے کچھ اپنی طرف سے سوچ کے لکھا ہے. All members should know that the law of requital is working and speeding up due to the pandemic. تو پینڈیمک نے اس میں تھوڑا سا اس کے پیچھے اس کی موومنٹ کو فاسٹ کر دیا ہے. Come closer and hold on to the rope of Allah. ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہم تھوڑے بہت ہیں across the globe کہ ہم کٹھے ہوں، بجائے اس کے کہ اپنی اپنی تقریریں کریں اور علیحدہ علیحدہ ہوں. ہمیں چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ رہیں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائیں as much as possible, as rapidly as possible. Strengthen our iman and self through additional education and training. اس کے بعد acquire as much latest information through alternative news channels. ایک تو گورنمنٹ کے میڈیا نا وہ آپ کو ایک ویو دیں گے، آپ alternative views بھی دیکھیں. کافی ہیومن بینگز کے اندر ہے، ہیومن بینگز جو ہے نا وہ ریزسٹ کرتے ہیں. کئی لوگ کنفرم کرتے ہیں، کافی لوگ ریزسٹ بھی کرتے ہیں، وہ مینورٹی میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کلمہ حق کہنے والا موجود ہوتا ہے. Carefully see any pattern developing in the events around us. یہ ڈیفینسو میئرز ہیں جو میں یہاں پہ جو میں نے لکھی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، باٹم لائن یہ ہے کہ ابلیس جو ہے نا وہ ایکٹیو ہے. تو جس سپیڈ سے ابلیس ایکٹیو ہے اور شیطان ایکٹیو ہے دنیا میں، تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم بھی اتنے ایکولی اتنی انٹینسٹی اور فوکس کے ساتھ ہم بھی ایکٹیو ہو اور اپنے ڈفرینسز یہ وہ ان کو وہ تو آنے ہی نہیں چاہیے ویری فرینکلی. اگر ہمارا کعبہ اور قبلہ ایک ہے اور قرآن کو ہم فالو کرتے ہیں اور تاسموا بحبل اللہ جمیعا کیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ جو چیزیں ہیں ان کو واچ آؤٹ کریں، کیونکہ یہ ٹائمز جو ہیں یہ ریپڈلی ابھی چینج ہو رہے ہیں. فیئر کی وجہ سے نہیں ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک الٹرنیٹو فورس ہونی چاہیے دنیا میں. ڈو ناٹ ڈسمس اینی انفو ایز اے کانسپریسی. دیکھیں اگر گورنمنٹ کہتی ہے جی یہ دوسری سائڈ کانسپریسی پریزنٹ کر رہی ہے، دوسری سائڈ کہے جی گورنمنٹ کانسپریسی پریزنٹ کر رہی ہے. اگر ایک کو حق ہے دوسرے کو کہنا ہے کہ وہ کانسپریٹر ہے، تو دوسرے کو بھی تو حق ہے نا کہ اس کو کہے میرے پوائنٹ آف ویو سے تم کانسپریٹر ہو. تو اپنے فیکٹ سامنے لاؤ، بتاؤ ہمیں کیا چھپا رہے ہو، کہاں ہیں اپنی فائلیں، وہ نکالو نا، اپنی جو انٹیلیجنس کی بریفنگز ہیں وہ باہر نکالو، کیوں چھپا کے کرتے ہو. تو یہ تو ٹو وے اسٹریٹ ہے نا، ون وے اسٹریٹ تو نہیں ہونی چاہیے کہ جی ایک جو ہے وہ دوسرے کو غلام رکھا ہوا ہے اور غلام کے پاس حق ہی نہیں ہے کہ وہ کم از کم سوال تو پوچھے کہ بابا مجھے تم ہینگ کرنے والے ہو، کم از کم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میرا قصور کیا ہے، کیوں ہینگ کرتے ہو، مجھے تو اللہ نے انڈیپینڈنٹ فری پیدا کیا تھا اور اللہ کی زمین پہ تمہیں کیا حق ہے کہ مجھے تم غلام بنا رہے ہو. Make all efforts to remain abreast so that we are not caught unaware. دیکھیں جب دو ظالم قومیں ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے تو مومنین بھی بیچ میں رگڑے جائیں گے، کیونکہ مومنین جب اکٹھے نہیں ہوں گے تو ان کا چانس ہے کہ وہ اگلی آخرت تو پھر بعد کی بات ہے نا. تو کم از کم وہ جو اگر ہم نے رگڑے ہی جانا ہے تو کم از کم اس سے پہلے ہمیں پتا تو ہو کہ یہ دو ظالم جو تھے یہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے، تو ہماری اس میں ہماری بھی باری آ گئی ہے. اور قرآن نے کلیئرلی کہا ہے، سورہ توبہ میں بھی کہا ہے اور ایک اور میں بھی کہا ہے کہ یہ شر پھر اڑ کے لگتا ہے. جب آپ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے، آپ یہ سوچ رہے ہوتے پتہ نہیں قرآن صحیح بھی ہے کہ نہیں، تو پھر انتظار کرو، پھر اللہ کی جو ہے وہ دنیا ویٹ کرتی، مکافات عمل کسی کا انتظار نہیں کرتا. اور ڈو لاٹ آف اعمال صالح. This will help understand the issues of the world in which we live and strengthen ourselves for the system of deen. It is not an option but a must. اور فائنلی بی پریپیئر ٹو موو. یہ موو میں نے اس لیے لکھا تھا کہ پاسبل یہ ہے کہ ایک پارٹ آف دا ورلڈ جو ہے وہاں پہ رہنا ڈیفیکلٹ ہو جائے، آپ پھر تیار ہوں کسی اور پارٹ میں جانے کے لیے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی تو بچانی ہے، آپ نے اپنے آپ کو آزادی دینی ہے. اگر آزادی بھی نہیں ہے اور زندگی بھی نہیں ہے تو پھر تو مومن ہونے کا کیا فائدہ ہے، تو ویسٹ آف ٹائم ہے اللہ کی زمین پہ. اچھا یہ دو ورسز میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے. پہلی جو ہے یہ مشہور ورس ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے کہ بیر یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بیر یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لے کے آؤ اور پھر ڈسپائٹ ہیونگ اے لو فار ویلتھ یہ ڈیڈز کریں تاکہ آپ صادقو بن جائیں اور متقو بن جائیں. یہ ورس جو ہے یہ ہمیں چاہیے کہ ذہن میں رکھیں. اور نیکسٹ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. اور جب وہ یہ دونوں جو چیزیں تم کرو گے اس سے تمہارے قدم جو ہے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ آ جائے گی.
اس لیے یہ ہمیں ان چیزوں پہ کنٹینیوسلی سوچنا چاہیے، تھنک کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بہت زیادہ اسٹرینتھ پیدا ہو. آپ کو یاد ہوگا وہ انٹلیکچوئل پرسیویرنس، انٹلیکچوئل کریج، وہ ٹریڈس ہم نے دیکھے تھے اور تھوڑا سا ان کے متعلق لرن کیا تھا. نیکسٹ یہ ہے، اس نے کہہ دیا کہ ساری عزت جو ہے، یرید العزت، جس نے عزت پاور لینی ہے زمین کے اندر، اس کو چاہیے کہ یہ دماغ میں رکھے کہ اللہ کے پاس ساری پاور ہے، ساری پاور اللہ کے پاس ہے. آپ دیکھیں فللہ العزت جمیعہ، اس نے کوئی اس میں گنجائش نہیں چھوڑی، فیرو شیرو کو نہیں یہاں آنے دیا. کرنا کیا ہے، لینی کس طرح ہے، وہ اعمال صالح کرے، ایمان لا کے اعمال صالح کرے، اور وہ اٹھیں گے اوپر. یرفعو، اتنے زیادہ کرے کہ پاور آئے اس کے پاس. ہاف ہارٹڈ نہیں، ہاف ہارٹڈ سے کوئی کام بھی دنیا میں نہیں ہوتا. جس طرح ابلیس اپنا کام بڑی پلاننگ سے کر رہا ہے، پورا زور لگا کے کر رہا ہے، تو مومن کم از کم اتنا زور تو لگائے نا. Conclude. Compare the word of 2019 with the word in February 2021. آپ اس کو دیکھ لیں، difference will be very clear. وہ جو freedom تھی 2019 کی، وہ آج کی freedom کے ساتھ compare کر لی دنیا میں. Second, there appears to be a calm and deliberate planning going on. ابھی تک کوئی پینک نہیں نظر آ رہا. ویسٹرن نیشنز جو ہے ان میں کوئی پینک نہیں نظر آ رہا. بڑی ڈیلیبریٹلی، بڑی کوائٹلی. کہاں یہ بڑا جب کوانٹیٹیو ایزنگ انہوں نے کی تھی 2008-2009 کے ایرا میں، تو بڑا شور تھا کہ جی یہ جی ڈی پی ریشو کے ساتھ اتنا لو انہوں نے اپنا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یہ ہونی چاہیے. ابھی کوئی اس کی بات نہیں کر رہا. بڑی کامنیس ہے. اور جو ریفیوجیز ہیں اس وقت جتنی بھی بات ہو رہی ہے، سیریا میں، افغانستان میں، یمن میں، برما میں، بنگلہ دیش میں، وینزویلا میں، ہیٹی میں، آل اکراس دا ورلڈ، وہ غریب ابھی بھی آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہی ہیں. ان کی کوئی بات نہیں کرتا. یہ کوانٹیٹیو ایزنگ جتنی انہوں نے کی ہے، اس سے پوری دنیا کی غربت دور ہو سکتی تھی. لیکن انسان ہے گریٹ. یہ میں نے لاسٹ منٹ پہ انٹروڈیوس کر دیا ہے، تو ڈسکس کیا انڈائریکٹلی. Next, if it has gone out of human hands, i.e. the rich and powerful, then what is the, what is the future shape it is going to take? It is anyone's guess. ٹھیک ہے نا. ہم قرآن والے جو ہے میرے حساب سے تو things جو ہیں they are not going to get better. ٹھیک ہے. باقی we can draw our own conclusions. Being Quranic, we need to do what we are meant to do while observing closely and intently on the world events کو بڑا closely دیکھیں. جو کام ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو پورا strength کے ساتھ کریں اور پوری ایفرٹ کے ساتھ. ایسے ہاف ہارٹڈ نہ کریں کہ جی کیا نام ہے، او کوئی بات نہیں، یہ نہ بھی کیا تو کوئی بات نہیں. آپ کو بتاؤں یہ زندگی میں دوبارہ ہمیں چانس نہیں ملنا. لائف جو ہے وہ ون وے اسٹریٹ ہے، وہ ڈیتھ کی طرف جا رہی ہے. once we are out of this world, that's the end of it. پھر جو کچھ ہمارے پاس اسپیئر ویلتھ تھی، اسپیئر پوزیشنز تھی، جو ہماری ضرورت سے زیادہ تھی، وہ یہیں ہم چھوڑ کے جائیں گے. وہ ساتھ نہیں کوئی بھی لے کے جائے گا. تو اللہ does carry out his plan even if non-Quranic people hate his planning. The question جو ہم نے کہنا ہے, are we part of his plan? That is the question we should ask today, tomorrow, day after, whatever time we have. And thank you very much.